अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद भली करे आया जी आया नु वश के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। के खुशगवार दिन का आज़म लिए आज भी हम आपके लिए कई मौज़ूआत लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे हमारे मुल्क के निज़ाम सेहत और वो भी बुनियादी सेहत की सहूलियात की, और पाकिस्तानी फिल्म्स के उरूज और ज़वाल की कहानी भी सुनाएंगे और जानेंगे कि अभी हम फिल्मी सतह पे कहाँ खड़े हैं। मौसमियाती तब्दीली एक अहम मसला है और इस संजीदा मसले पर मसाजिद और खतीब क्या किरदार अदा कर रहे हैं ये भी आपको बताना है आज हमने। और कराची में सजा खुशियों का बाजार, खुसूसी बच्चे हैं खरीदार, लेकिन सबसे पहले बात सर्द मौसम में गर्म होते सियासी दर्जा हरारत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत के खिलाफ आखिरी मार्के का ऐलान। का तब्दीली के नाम पर तबाही चल रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रही है कि जितनी करप्शन इस हुकूमत में हुई है तारीख में कभी नहीं हुई है। बिल्कुल, महंगाई से गरीब का जीना दूभर हो चुका है। पीपल्स पार्टी आखिरी जंग के लिए मैदान में उतर चुकी है और 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे, जबकि उनका मजीद कहना है कि नाअहल कठपुतली वजीर आजम को भगाएंगे। पार्लियामान को दिखाऊंगा कि अवाम ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मीडिया पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो जबरदस्त चल रहा है, पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं। आपको मालूम है कि महंगाई है और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान कठपुतली खान न्याजी है। ऐलाने जंग कर चुके 27 फरवरी को इस्लामाबाद के रुख करेंगे। जब पीपीपी ने लॉन्ग मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को सियासी नुकसान पहुंचाया है। मुझे अब मालूम है कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। आखिरी बार बाहर निकले पूरे पार्लियामान को दिखाऊंगा कि अवाम ने अदम एतमाद दिखा दिया। पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए। वार्न कर रहा हूँ कि इमरान beware the ides of March। जिए भुट्टो। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि तारीख नहीं बदलेंगे। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। कौमी दिन पर सिर्फ परेड वालों का ही नहीं, मार्च वालों का भी हक है। पीडीएम सरबराह ने यह भी कहा कि कुछ दोस्त साथ छोड़ गए मगर हमारी मकबूलियत तो कम नहीं हुई। अपोजिशन मुत्तहिद है और अपोजिशन के इत्तेहाद का नाम पीडीएम है। इसके बावजूद कि हमें कुछ दोस्तों ने छोड़ा है, लेकिन पीडीएम के साथ जो आवाम की वाबस्तगी है उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं आई है। हम अपोजिशन को कभी टारगेट नहीं बनाएंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह। हमारा एक ही टारगेट है, हमें कहे कि आगे पीछे कर लो, नहीं। हमने हतमी फैसला किया है कि 23 मार्च ही को हो। ये कौमी दिन है और इस पर सिर्फ परेड वालों का हक नहीं है बल्कि हमारे मार्च वालों का भी हक है। और टाइम में बड़ा फ़र्क है, वो सुबह के टाइम में होता है, ये शाम के टाइम में होगा। तो इस लिहाज से 23 तारीख हतमी है और तय है और इंशाअल्लाह पूरी कौम उस दिन इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। तो जनाब हुकूमत जो है वो खासी अब प्रेशर में जाने वाली है, क्योंकि अब जो अपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुतारिक हो गई है और अपोजिशन का यही कहना है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम 23 मार्च के इस लॉन्ग मार्च से पीछे नहीं हटने वाले हैं। बल्कि अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी से यूसुफ रजा गिलानी ने भी मुलाकात की, राजा परवेज अशरफ ने भी मुलाकात की और इस मार्च के हवाले से, इस तैयारियों के हवाले से बाकायदा उनको ब्रीफिंग दी गई है और बाकायदा इस लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही हैं। बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि भाई अब हम निकल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं, मिनी बजट के खिलाफ निकल रहे हैं। अब कुछ भी हो जाए, ना हम ये तारीख चेंज करने वाले हैं, ना ही हमारे एहतजाज में कमी आएगी। तो अब देखना ये कि हुकूमत के ऊपर कितना प्रेशर बिल्ट होता है और हुकूमत इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटेगी। इख्तिलाफ करता हूं, हाँ, कैसे बिल्कुल होगा। बिलावल ऑपोजिशन की एक जमात, वो कहते हैं 27 फरवरी को निकलेंगे। बाकी मानदा पीडीएम वो कहती है हम 23 मार्च को निकलेंगे। इस पूरे मामले में करीब करीब 1 महीने का डिफरेंस है। एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये दोनों इकट्ठे निकलते तो शायद हुकूमत पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता, लेकिन क्या वाकईतन इनका मकसद हुकूमत पे प्रेशर डालना है? क्योंकि अगर प्रेशर डालना है तो फिर ये सारे साथ आ रहे होते। अपोजिशन की सफ़ों में दरारें बहुत पहले पड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी वो ये क्लेम करते हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि अपोजिशन का नाम है पीडीएम और पीडीएम जो है वो तो करेगी एहतजाज। लेकिन अब सवाल उठ रहा है और बहुत से दोस्त ये सवाल उठा रहे हैं
کہ کیا یہ اچھا ہوتا اگر اپوزیشن واقعی متحد ہوتی, کیونکہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی جماعت ہے, اب حکومت اس کو مانے یا نہ مانے, لیکن جب وہ کال دیتے ہیں تو پھر لوگ نکلتے ہیں. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کی اپنی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, اور جو لوگ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے قائد اعظم کے مزار کے برابر میں جو گراؤنڈ ہے وہاں جلسے کیے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان جیسا جلسہ کسی نے بھی نہیں کیا. تو کیا اب وقت آ گیا ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتیں اپنی جو صفوں میں دراڑیں ہیں اس کو بھریں, اپنے بیچ میں جو انتشار ہے اس کو دور کریں, یا پھر ابھی بھی وہ اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد تو نہیں کہیں گے, لیکن جتنی بھی انچ کی انہوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں, کیا ان کو جو ہے وہ دور کر کے اور اپنا ایک کمبائنڈ ایفرٹ دکھائیں؟ وقت بتائے گا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے اب محافظوں کی, جو جرائم کی دنیا کے بادشاہ ثابت ہو رہے ہیں. کیسے؟ کراچی پولیس کا ایک اور افسر ڈکیتیاں کرانے اور ڈاکوؤں کو تحفظ فراہم کرنے میں ملوث پایا گیا ہے. بالکل, عدالتی پیشکار بھی پیسوں کے لیے جعلی کاغذات پر خطرناک مجرموں کو رہا کرانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں, جبکہ خضر حیات, جی ہاں, خضر حیات سسٹم نہ صرف سینکڑوں ملزمان کو بار بار رہا کرواتا ہے بلکہ اسلحہ بھی فراہم کرتا رہا. اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ دیکھیے شاہنواز قادری کی. کراچی میں ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں, روز کیوں سینکڑوں شہری لٹ جاتے ہیں, اور اگر ڈاکو گرفتار بھی ہو جائیں تو کیوں چند روز بعد ہی رہا ہو کر دوبارہ شہریوں کو لوٹنے اور مزاحمت پر قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے وارداتیوں کا کھورا ڈھونڈنے کی کوشش کی تو ڈکیتوں کا تعاقب ہمیں ایک پولیس افسر تک لے آیا. جی ہاں, AVLC میں تعینات اہلکار ASI خضر حیات کئی برسوں سے وارداتیں کرانے میں ملوث نکلا. AVLC کے ASI خضر حیات کی ڈکیتیاں کرانے میں ملوث ہونے اور ڈاکو کو تحفظ دینے کا انکشاف اس کی سرپرستی میں کام کرنے والے گرفتار ملزم نے کیا. خلیل احمد نامی ملزم اس سے پہلے 8 بار گرفتار ہو چکا تھا اور ہر بار خضر حیات کے سسٹم کی وجہ سے چھوٹ جاتا تھا اور پھر ڈکیتیاں شروع کر دیتا تھا. میرا نام خلیل احمد والحبیب رضا خان ہے اور میں تقریباً 1990 سے میں ڈکیتیوں کی وارداتوں میں ملوث ہوں. ACLC کا ایک آفیسر ہے خضر حیات نام ہے, وہ اس نے کہا کہ میں تمہیں فل سپورٹ دوں گا, شیلٹر دوں گا, تم میرے ساتھ کام کرو. ان کے پاس پسٹل ہیں بہت ساری, تو وہ ہمیں پسٹل دیتے تھے کہ تمہیں پسٹل اپنے پاس رکھو اور ان ڈکیتوں کو پرووائڈ کرو, جب بھی ان کو ضرورت پڑے دو. جب وہ واردات کر کے آتے تھے پھر پسٹل 8,000 روپے رینٹ چارج کرتے تھے. وہ اگر ان کی گاڑی یوز ہوتی تھی اس گاڑی کے الگ پیسے لیتے تھے. جو ہمارے ساتھی تھے ڈکیت, اس میں علی سوٹ تھی, رضوان, صفدر اور سہیل, یہ لوگ فائرنگ کرنے میں بالکل بھی دریغ نہیں کرتے تھے. اکثر بیشتر یہ فائر کرتے تھے مزاحمت پر اور لوٹے بغیر نکلتے نہیں تھے واپس اس جگہ سے جہاں جاتے تھے. لوٹنے کے بعد ہم سیدھا جاتے تھے خضرات کے بنگلے پہ, وہیں پر ہم ڈسٹریبیوشن کرتے تھے آپس میں کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے. سب سے زیادہ خضرات کو حصہ ملتا تھا. ملزم خلیل احمد نے جال سازی کے ایسے دھندے کا انکشاف کیا جس میں عدالتی عملہ بھی ملوث ہے. خلیل احمد جو خود جعلی دستاویزات بنانے کا بھی ماہر ہے, اس کا کہنا ہے کہ عدالتی پیشکار رشوت کے عوض جعلی کاغذات پر بھی خطرناک ترین مجرموں کو رہا کرانے میں ان کے مددگار ہیں. اس میں ہمارے ساتھ پیشکار بھرپور تعاون کرتے ہیں. پیشکار تعاون کرتے ہیں جناب, کیونکہ ہم اگر شوٹیے پیسے دیتے 30,000 روپے تو اس میں آدھے پیسے پیشکار کو جاتے ہیں. 30,000 میں سے 15,000 پیشکار کے ہوتے ہیں, 15,000 میں وکیل اور ہمارا اس میں تمام خرچہ ملتا ہے. تو پیشکار میں بائی ہینڈ ویریفیکیشن دیتے ہیں, ہم ویریفائی کرا کے واپس جمع کراتے ہیں اور بندہ ریلیز ہو جاتا ہے. اب تو کتنی ضمانتیں آپ نے کرائی ہیں جعلی؟ سینکڑوں کروائی ہیں, مجھے گنتی یاد نہیں ہے لیکن سینکڑوں کی تعداد میں کرائی ہیں. میں نے منشیات فروشوں کی بھی کرائی ہیں, ڈکیتوں کی بھی کرائی ہیں, چوروں کی کرائی ہیں, اسٹیٹ کرمنلس کی کروائی ہیں زیادہ ضمانتیں. اس میں ہم جو نا یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے. ایک غالب نام کا بندہ تھا طالبان کا, وہ فیسیلیٹر ہے, اس کو نکالا تھا باہر. کس طرح سے نکالتا؟ اس پہ 2 لاکھ روپے کی چھوٹی تھی اس کی, اس میں گریڈ کا کیس تھا, اس میں چھوٹی اس کی کرائی میں نکلوا دیا باہر اس کو. SSP سینٹر غلام مرتضیٰ کے مطابق خلیل احمد کے ساتھ وارداتیں کرنے والے 2 دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, جبکہ پورے گروہ میں 1 درجن سے زائد ملزمان شامل ہیں. شاہنواز قادری, سما, کراچی. کراچی میں ڈاکو کی سرپرستی کرنے والے معطل ASI خضر حیات کا یہ نیٹ ورک کیسے بے نقاب ہوا, سما تفصیلات سامنے لے آیا. اورنگی ٹاؤن میں 2.5 ماہ قبل گھر میں ڈکیتی کے دوران خضر حیات کے ساتھی سعید کالا کا فون گھر میں ہی رہ گیا, گر گیا. پولیس نے ملزم کے فون کی مدد سے اس کے دیگر ساتھیوں علی کامران خلیل اور معصوم بنگالی کو دھر لیا تھا. سما نے خضر حیات کی سعید کالا سے فون کی ریکارڈنگ بھی حاصل کر لی اور دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی آپ سنیے ذرا.
وہ سعید کو کیا بتا رہا ہے، کیا نام ہے وہ سلیم کو مصوم کا مسئلہ ہوا؟ ہاں مجھے بھی ابھی شام کو پتہ لگا، تو میں بتایا ہوگا ان لوگوں نے موبائل میں ریکھ دیا تھا جگہ پہ. ابھی اس کا خلیل کا فون آیا، بولا وہ معصوم کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا. میں نے ان کو یہ بولا تھا بھیا 2-4 بندے ہو، اس سے زیادہ باہر سے نکلو. میں 5,000 روپے کل اس کو دے دوں گا خلیل کو نا، باقی بھی ہوں گے تو میں کر دوں گا. مجھے یہ تو بتائیں کون سے بندے سے بات کرنی ہے. میں نے اس کے نمبر سے 2-3 دفعہ کال کی ہے، وہ نمبر یہ تو خلیل کو پتا ہے کس نے لیا ہے، کیا نہیں. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کراچی میں ڈکیتی جو ہے وہ کیوں اتنی بڑھتی جا رہی ہے، بارہا یہ آپ کو اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں وہ سال کے اتنے مہینوں میں اتنے بڑھ گئے، قابو میں نہیں آ رہے، اور ہمیں انتظامیہ چاہے وہ سیاسی ہو، حکمران طبقہ ہو، کراچی کا سندھ کا یا پھر اعلیٰ پولیس آفیشلز ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کراچی کی اتنی آبادی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اتنی زیادہ آبادی ہے، اس کے نوکس اینڈ کارنرز پہ کون کون چھپا ہے، ہم کیسے اتنے بڑے شہر کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ہزار شہریوں پہ ایک پولیس والا ہے، ہماری نفری نہیں ہے، ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، ہماری تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں، ہم کس طریقے سے کام کریں؟ لیکن جب معاملے کی تہہ تک گیا ہے سما، تو معاملہ یہ سامنے برہمد ہوا ہے کہ دال میں تھوڑا کالا نہیں، پوری دال ہی کالی نظر آتی. وہ کیونکہ سرپرستی کرنے والی کوئی اور نہیں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھایا ہوا ہے. یہ معطل ASI خضر حیات ہیں اور ان کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا. ایک آدمی نہیں، پورا نیٹ ورک چل رہا ہے. ابھی نہ جانے کتنے ہی واقعات ہم نے ایسے دیکھے کہ جہاں پہ ڈکیتی ہوئی ہے یا پھر راہ چلتے لوگوں کو ان سے موبائل چھیننے پہ گولی ماری گئی ہے. پیچھے جو نیٹ ورک نکلتا ہے وہ وہی نکلتا ہے جس پہ لوگ جن کو محافظ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے شاید سبب لوگوں کا پولیس پہ اعتماد اسی لیے نہیں ہے. لوگ اسی لیے اپنی کچہری، اپنی عدالت، اپنی جوڈیشری سڑک پہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر پکڑ کے ان کو پولیس کے حوالے کیا تو کل کلا کو یہ پھر کراچی کے کسی بچے کو جو ہے وہ مار دیں گے، اور کراچی کی سڑکوں پہ پھر کسی ماں کا لال جو ہے وہ تڑپ رہا ہوگا. پھر کراچی والے سوال کریں گے، پھر انہیں یہی گولی دی جائے گی، پھر انہیں یہی چورن بیچا جائے گا کہ ہماری نفری کم ہے، ہزاروں پہ ایک پولیس والا ہے، ہم سیف گارڈ کریں. تو کیسے کریں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیصل. اگر ہم ایگزامپلس لے لیں، شاہ رخ جتوئی کیس کی ایگزامپل لے لیں، اگر ہم دعا منگی کیس دیکھ لیں، تو ان سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی انوالومنٹ تھی، اس کی وجہ سے یہاں تک یہ کیسز پہنچے. اور اگر ہم جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک چور پکڑا گیا ہے، اس کو شہری اپنے آپ ہی وہاں پر جو ہے کھڑے ہو کر مار رہے ہوتے ہیں، اس کی پٹائی لگا رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ پولیس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. آپ کا کارڈ کھو جائے، آپ کے گھر میں چوری ہو جائے، آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ چلو ایک مصیبت تو ہم پہ آ گئی ہے، اب دوسری مصیبت یہ ہے کہ پولیس کو کمپلین کرنا ہے. اور یہ ڈیزاسٹر ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو پولیس کے اوپر اتنا کم اعتماد ہے. ہمارے لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم پولیس کو کمپلین کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم مزید مشکل میں پھنس جائیں گے. بالکل. اور یہ بلیک شیپس ہیں ان کے اندر. اس میں سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ جو آلریڈی اچھا کام کر رہے ہیں پولیس میں، وہ پھر بدنام ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسٹاک ایکسچینج میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ جب حملہ آور آئے تھے تو اور کسی نے نہیں، یہ سندھ پولیس کے جوان ہی تھے جنہوں نے ان حملہ آور کو مار گرایا تھا. صرف یہ اس طرح کے ایک واقعات نہیں ہے کہ جہاں پہ سندھ پولیس نے، کراچی پولیس نے نہ صرف یہ کہ بہادری کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ اس طریقے کے واقعات، اس طریقے کے بلاٹس پورے ڈپارٹمنٹ پہ سوالیہ نشان بن جاتے ہیں. اور یہ معاملات اس لیے بھی اٹھانا بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے شہر میں سیکیورٹی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کیونکہ بھائی یہ بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں. بڑے بڑے ایونٹس کی بات کرتے ہیں تو PSL سے بڑا ایونٹ کون سا ہے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں. تو PSL بڑا ایونٹ ہے اور بڑے ایونٹ کے بڑے مقابلے بھی جاری ہیں. ہائی وولٹیج میچ ہوا اور ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کنگز کو نظر لگ گئی لاہور قلندرز کی. ٹھیک ہے، لاہور قلندرز کے فخر زمان نے ایسی تمال پائی ہے کہ کراچی کنگز کی ایک نہ چلی ہے اور کراچی کنگز لگا کے ونگ اڑی گئے. بالکل. فخر نے سیزن 7 کی پہلی سینچری بنائی. شاہین آفریدی 11 نے بابر 11 کو 6 وکٹوں سے پچاڑ دیا اور کراچی کنگز کی یہ مسلسل تیسری شکست ہے. تو جس طرح یہ میچز ہو رہے ہیں اور اب تک ٹوٹل 6 میچز ہو چکے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور قلندرز اب جس طریقے سے اس نے یہ جیت حاصل کی ہے انبلیویبل. تو یہ سارے میچز بڑے ایکسائٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کنگز کب خواب غفلت سے جاگتی ہے اور کیا سارا کچھ بابر اعظم نے کرنا ہے یا باقی کھلاڑی بھی کسی مرض کی دوا ہیں.
خیر بات مرض یا دوا کی ہو رہی ہے تو کرونا ہے اور کرونا میں کھلاڑی بایو ببل میں ہیں. ایسے میں پشاور زلمی کے بین کٹنگ اور ان کی جو اہلیہ ہیں ایرن ہالینڈ جو کہ پی ایس ایل کی کامنٹری ٹیم کا حصہ ہیں, پریزنٹنگ ٹیم کا حصہ ہیں, گراؤنڈ میں وہ انٹرویو کے لیے گئیں اور اس دوران انہوں نے اپنے شوہر کو بہت ہی کیوٹ سا سالگرہ کی مبارکباد دی. اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دس از دا کلوزسٹ آئی کوڈ ہیو گاٹ. 2 میٹر کی دوری ہے, فاصلہ ضروری ہے, لیکن فاصلہ ہے تو کیا ہوا, فاصلے سے تو محبتیں بڑھتی ہیں. بائی دا وے ایرن بہت اچھی سنگر بھی ہیں اور سوچیں اگر یہی چیز کوئی پاکستانی کرتا تو ان کے گھر میں ایک آفت اور کوہرام مچ جاتی ہوتی. خاص طور پہ جو آنٹیاں ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہائے ہائے یہ کیا کر دیا, ٹی وی پہ آ کے سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے کر دیا پروپوز, یا پھر برتھ ڈے جو ہے ان کو جو ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے پوری دنیا کے سامنے کہہ دیا. بٹ ایرن ہالینڈ اور بین کٹنگ کی اپنی ہی ایک الگ دنیا ہے اور پی ایس ایل 6 میں ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور شادی سے لے کے پی ایس ایل 6 میں ہوئی, پی ایس ایل 7 میں جو ہے انہوں نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی اینڈ اٹ واز ویری کیوٹ کہ جہاں پہ انہوں نے خود بھی کہا کہ میں آپ کے لیے پریزنٹ بھی نہیں لا سکتی اور نہ میں اس سے زیادہ قریب آ سکتی ہوں کیونکہ بابل ہے. بٹ میرے خیال سے اس طریقے کی جو اچھا جیسچر لگا, لوگوں کو بڑا پسند آیا, سوشل میڈیا پر بھی سب نے جو ہے ان کو ہیپی برتھ ڈے کہا اور ڈیفینیٹلی سارے لوگوں کو یہ بڑا اچھا لگا کہ کس طریقے سے یہ وش کر رہی تھی اور کس طریقے سے اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی. تو جناب آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح اظہار کرتے ہیں, بہت سارے لوگ مزید کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں گراؤنڈ میں لوگ جو پلیئرز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اور انکلوجر میں شائقین پرفارم کر رہے ہیں. اور میر پور خاص کا واصف جو ہے اس نے ایسا ڈانس کیا ہے سوشل میڈیا پہ چرچے ہونے لگے. تو واصف ہمارے ساتھ لائن پہ ہی موجود ہیں. واصف السلام علیکم, بہت شکریہ اندر دن سے بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں اتنی شاندار پرفارمنس کے بعد پی سی بی نے آپ سے رابطہ کیا کہ یار ہمارے چیئر لیڈرز کا بڑا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے مین چیئر لیڈر بن جائیں. سر اللہ نے دی عزت اور بس کیا کہیں اس کے لیے, مجھے تو خود اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اچھا, اور مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ ڈانس کر رہے ہیں آپ اس کی پریکٹس کر کے آئے تھے یا پھر ایک تو ہوتا ہے نا گراؤنڈ میں آتے ہیں آپ, اسٹیڈیم میں آتے ہیں, وہاں پہ ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جن کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے, لیکن مجھے نا یہ مطلب چاہیے تھا یہ فہم نا, میں نے وہ چاچا پاکستانی جو میرے سامنے کھڑے تھے نا وہ آگے جانے ہی نہیں دے رہے تھے ہمیں, میں اس کے آگے جا کے میں کھڑا ہوا ہوں, پھر میں نے وہ ڈانس کیا ہے بس وہ اس کے بعد تو وہ اینڈ ہو گیا ہے پھر نا. اچھا بالکل واقعی اینڈ ہو گیا, سوشل میڈیا پر چرچے ہو رہے ہیں آپ کے. اچھا یہ بتائیں کہ واقعی آپ اس طرح سے ڈانس وغیرہ کرتے رہتے ہیں یا بالکل میچ کے اندر ہی آپ کو لگا کہ نہیں مجھے آگے جانا ہے اور اس طریقے سے مجھے ڈانس کرنا ہے تاکہ میں آگے جا سکوں؟ جی واصف. نہیں میم میں کوئی پروفیشنل ڈانسر نہیں ہوں, میں ایز اے کرکٹر ہی ہوں اور میں میر پور خاص سے بلانگ کرتا ہوں, میں وہاں پر فارموں میں جاب کرتا ہوں. ایسا کچھ کوئی مطلب میں ایسا کوئی ڈانسر نہیں, بس ایک ذہن میں آیا کہ مجھے کرنا چاہیے, یہاں پر ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, یہاں میں نے کیا ہے تو بس اینڈ ہو گیا. پھر یہ اینڈ کتنا اینڈ ہوا ہے, میں نہیں چاہ رہا کہ یہ اینڈ ہو بلکہ یہ اسٹارٹ ہو. لیکن واصف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اس پرفارمنس کے بعد یہ پی ایس ایل والوں نے, پی سی بی والوں نے آپ سے رابطہ بھی, کیونکہ میٹنگ بھی ہوئی ہے, ذرا وہ سیکرٹ بھی تو بتاتے جائیں نا ہمیں. جی سر انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کو ہائر کریں گے اور مطلب آپ بہت اچھا آپ نے مطلب ڈانس کیا ہے تو مطلب آپ کی ریٹنگ بہت ہو گئی ہے نا, آپ بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہیں, آپ کو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے, تو آپ کو ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے آپ کے لیے, دیکھتے ہیں. صحیح. واصف آپ کو کچھ آئیڈیا ہے, کچھ اندازہ ہے کہ کتنے زیادہ آپ ہٹ ہو گئے ہیں, کتنے زیادہ لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کتنے زیادہ آپ کے سوشل میڈیا پر چرچے ہو رہے ہیں؟ مجھے تو خود اندازہ نہیں تھا. میرے میر پور خاص میں اتنا مطلب کالیں آ رہی ہیں, میسیجز آ رہے ہیں, اتنا مطلب بہت زیادہ لیول ہو گیا ہے. میں تو بس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بالکل بالکل اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے اور ڈیفینیٹلی آپ اتنے ہٹ ہیں تبھی تو آپ سما پر ہم سے بات کر رہے ہیں. اچھا واصف یہ بتائیے مزید آگے کیا پلان ہے, اس کو کنٹینیو رکھنا ہے, کچھ اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ بس میں نے تو اتنا کوئی پروفیشنل میں ڈانسر نہیں ہوں, اور اگر مجھے آگے کوئی چانس ملا تو میں اگر سنگنگ میں کر سکتا ہوں. لیکن واصف جس طرح سے آپ ڈانس کر رہے ہیں یہ تو نہ کہیے, لگ رہا ہے آپ کو ڈانسنگ آتی ہے کچھ نہ کچھ اسکل آپ کے اندر. ڈانسر میں نہیں ہوں, میں نا مجھے سنگنگ کا بڑا شوق ہے, مجھے سنگنگ بہت شوق ہے سنگنگ کا. تو تھوڑا سا کچھ سنا دیجیے نا, کچھ گنگنا دیجیے, کچھ سنا دیجیے. پھر چلیں ڈانسنگ ہو گئی, سنگنگ بھی ہو جائے, پی ایس ایل کے حوالے سے کچھ سنا دیجیے. چلیں.
جیتھو کدی راوی حیات پنجابی بن جاوے میں بیڑیاں ہزار توڑ لاں میں پانی وچ ساں چھوڑ لاں جیتھو کدی راوی لنگ جاوے واہ واہ واصف یار، آپ کی تو مطلب مرخیاں بھی بڑی پکی ہیں، آپ کے تو سر بھی تھوڑے اچھے ہیں، اور آپ کو پہلے تو یہ ڈانس دیکھ کے اور اس کے بعد گانا سن کے ایڈو مزہ آیا تاکہ چھا بتاؤ ایڈو مزہ آیا. بہت شکریہ آپ کو، آپ کا بہت شکریہ، اور ہم آپ کو بیسٹ آف لک وش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم چاہیں گے یہ جو آپ کا ایک اچھا سا ٹیلنٹ ہے نا، یہ تو آج تک یہ مجھ سے ہوا نہیں ہے، یہ کس طرح سے یہ والا کرتے ہیں ڈانس، ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو ہاں، لیکن آپ نے کر دیا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ اب آگے ہم آپ کو مزید دیکھیں. ٹاکنگ اباؤٹ دی ردم، ایک فلو ہوتا ہے کرکٹ میں جب بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک فلو ہوتا ہے کرکٹ کا اپنا، بلے بازوں کے شاٹس میں چھپا ہوا رقص، کھلاڑیوں کے قدموں کا ردم، اور بولر کے ایکشن میں. فرض کریں کہ اگر کتھک ڈال دیں، کتھک کے رنگ ڈال دیں، رقص کے تال میل پر بھی کبھی ایسے کر کے، ہاں ایسے، ہاں ایسے، جیسے آپ صبح آپ نے جو چائے کی وہ کھولا ہے ساشے، یوں کریں یہ اور یہ، تو یہ کرتے کرتے یہ کرکٹ کی ایک کتھا ہے، اور یہ اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو چلیے اور آپ کو دکھائیں گے ہماری نمائندے شاہین شہزادی. بلے بازوں کے شاٹس میں چھپا ہوا رقص، باؤلر کے ایکشن میں کتھک کے رنگ، کھلاڑیوں کے قدموں کا ردھم. رقص کے تال میل پہ کبھی کرکٹ کی کتھا سنی ہے؟ نہیں؟ چلیے میں آپ کو سناتی ہوں کرک تھا. کرکٹ بھی ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. تو بالر جب بال لے کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ جس طرح سے اپنی باڈی کو موو کرتا ہے اور پیروں کو موو کرتا ہے بھاگنے سے، بال کروانے سے پہلے، تو اس کو ہم نے جو کتھک کی بیسک فٹ ورک ہے، تتکار جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ میچ کیا. میرا نام جی عظمیٰ ہے، اور میں پچھلے 16 سال سے ڈانس سیکھا ہے اور اب سکھا بھی رہی. میں جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں ریہرسل کر رہی تھی، اور اس میں بال کے ساتھ جو ہے وہ ساری پرفارمنس بنا رہی تھی، اپنی کوریوگرافی کر رہی تھی. اور وہ بال جو ہے وہ پانی کے اس پار چلے گی، اور پھر میں پانی میں کتھک کرتی ہوئی اترتی ہوں، اور پھر میں دوسری سائڈ پہ جاتی ہوں، اور پھر میں وہ بال کو لے کے آتی ہوں، اور پھر میرے ارد گرد امیجن کیا کہ اور بھی بچے ہیں جن کے ساتھ میں وہ کھیل رہی ہوں، اور وہ مجھے بال کیچ کروا رہے ہیں. تو وہاں پہ فضل احمد، ہی از اے فلم میکر، اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم مل کے کچھ اس طرح سے کچھ کریٹ کریں. تو پھر یہ آئیڈیا وہاں سے آیا کہ اس نے مجھے ریہرسل کرتے ہوئے، یہ سٹوری ڈیولپ کرتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے کرکٹ اور کتھک کو ملا کے ایک ڈانس پرفارمنس بنائی، اور کرکٹ تھا اس کا نام سوچا. باڈی کے تھرو ساری سٹوریز، کرکٹ ہے، کوئی سیڈ سٹوری ہے، ایموشنل ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہے، اس نے اپنی باڈی موومنٹس کے تھرو سمجھانی ہے. میچ تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور وہ تو مطلب چھپا ہوا ہے نا دماغ میں کہ کیا موومنٹس ہوتی ہیں، بالر کی کیا ہوتی ہے، بیٹسمین کی کس طرح کی ہیں، اور جو فیلڈر ہیں وہ کس طرح سے اس کو کیچ کر رہے ہیں بال کو. تو وہ جو ایک موومنٹ ہے، اس کو آپ ڈانس میں جب لے کے آئیں گے تو اس کو آپ نے فیل کروانا ہے. آپ کے پاس ہے نہیں بال، ڈانسر کے پاس نہیں ہے بال، بٹ آپ نے اپنی موومنٹ سے فیل کروانا ہے کہ وہ آیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ٹھہرا ہے، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ موومنٹ شروع کیا. ESL کا بہت جنون ہے، اور دعائیں بھی ہیں ان کے ساتھ، اور سارے ایموشنز بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اب میچ کا اور PSL کا کریز جو ہے وہ ہر جگہ پہ بڑھا ہوا ہے. کرکٹ دھا سے کرکٹ دھا یعنی کرکٹ کتھا کی یہ سفر آپ نے ملاحظہ کیا. اور اگر PSL کے پاس چیئر لیڈرز نہیں ہیں تو فکر نہ کریں، ہمارے ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے فرام میرپور خاص ٹو لاہور کہ ہمارے پاس چیئر لیڈرز نیچرل بورن ہیں. بالکل نیچرل بورن ہے. تو یہ کرکٹ کتھا کے بعد جو ہے ہم بریک کتھا لیتے ہیں، کہیں جائے گا مت، واپس آ رہے ہیں تھوڑی سی دیر. ویلکم بیک. آج کل کے اس ماڈرن معاشرے میں سب سے بڑا ایشو ہے انوائرمنٹل چینجز، گلوبل وارمنگ.
جو کہ پوری دنیا میں تباہی پھیلا رہا ہے. اگر ہم ٹنڈرا ریجن جو اپر ریجن ہے دنیا کا وہاں پہ دیکھیں تو جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ پگھلتے جا رہے ہیں اور پانی کی سطح اوپر ہوتی جا رہی ہے. جو کاربن ایمیشن ہو رہا ہے اس سے گلوبلی ٹیمپریچر سالانہ رائز ہوتا جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مزید موسمیاتی تغیرات آتے جائیں گے, مزید تباہی پھیلتی جائے گی. اس سونے پہ سہاگا یہ کہ شاید قدرت سے آپ لڑ نہیں سکتے لیکن اپنی عادتوں سے تو لڑ سکتے ہیں نا. درخت ہم کاٹتے ہیں, سمندر ہم آلودہ کرتے ہیں اور دریا کا کٹاؤ ہم کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور اس میں ہمیں بالکل بھی کوئی شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی ہے. تو لوگوں کو کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب ایک یونیک طریقہ اپنایا گیا ہے. موسمیاتی تبدیلی کو جو لوگ سنجیدہ نہیں لیتے تو اس کے اثرات سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے, اس سلسلے میں ہلال احمر نے اسلامی نظریاتی کونسل اور جامعہ پشاور کے موسمی تبدیلی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک کیمپین شروع کی ہے. اس کیمپین میں مساجد اور خطبوں میں موسمیاتی تبدیلی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا. اور کہا ہی جاتا ہے کہ اگر آپ ایک درخت کاٹیں تو اس کے ساتھ ایک اور لگائیں, لیکن کیا اس طریقے سے ہوتا ہے؟ شاید نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کئی ایسے ایریاز ہیں, کئی ایسے علاقے تھے جہاں آپ 10 سال پہلے جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھے تو وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب ہم 10 سال پہلے یہاں پہ آئے تھے تو یہاں پہ درخت ہی درخت تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقہ بالکل سپاٹ ہو جاتا ہے. درخت اتنے کٹ جاتے ہیں کہ, اور درخت کٹنے سے نہ صرف یہ کہ ماحولیات کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ وہاں پہ رہنے والے جو چرند پرند ہیں ان کی نسل معدوم ہونے لگتی ہے. کئی تو ایسے نایاب نسل تھی کہ جو اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کا نیچرل ہیبیٹاٹ ختم کرتے جا رہے ہیں. تو ایسے میں جو ہلال احمر ہے اس نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ساتھ ملایا, جامعہ پشاور کا جو موسمی تبدیلی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ساتھ ملایا اور ایک انوکھا طریقہ اپنایا, اور وہ یہ کہ جو مسجد کے ممبر ہیں اور جمعے کے خطبے ہیں اس کے تھرو لوگوں کو اس چیز کی اہمیت سے اجاگر کیا جائے, اس چیز کی اہمیت لوگوں کو بتائی جائے کہ اگر آپ اپنے حساب سے آپ کچرا نہیں پھیلاتے, اگر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, اگر آپ ایک محلے کے سربراہ ہیں اور اس محلے میں آپ اس طریقے سے کچرا نہیں پھیلنے دیتے, اگر آپ کسی ٹاؤن کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس ٹاؤن میں آپ اپنی جو کاربن ایمیشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کچھ قرآن اور سنت کہتی ہے یہ لوگوں کو بتانا شاید اب اس طریقے سے لوگ سمجھنا شروع کر دیں. تو اس پہ ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں. ڈپٹی سیکرٹری ہلال احمر حمیرہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے. حمیرہ السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک. اچھا حمیرہ, آبویسلی ہلال احمر بھی یہ کام کافی عرصے سے کر رہا ہے. پوری دنیا میں جو ایکٹیوسٹ ہیں فرام اولڈ ایج ٹو گریٹا تھرنبرگ جیسی چھوٹی بچی, وہ بھی جو ہے اس پہ آواز اٹھا رہی ہے. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ یونیک آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں کو اس کی انفارمیشن پہنچائی جائے؟ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ہلال احمر جو ہے وہ ایک ادارہ, اور یہ کلائمیٹ چینج موسمیاتی تغیرات کا مسئلہ ہے. یہ اس وقت ایک ملک یا کسی ایک خاص طرح کا مسئلہ ہے بلکہ تمام دنیا کا مسئلہ ہے, ہر انسان کا مسئلہ ہے. بالکل حمیرہ, جس طرح سے کہہ رہی ہیں فیصل کہ یہ تمام تر جو گلوبل وارمنگ ہے, انوائرمنٹل چینج ہے, یہ سب کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور جس طریقے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہم لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے, تو آئی تھنک یہ بہت اچھی, بہت پازیٹیو بات ہے کہ اب اس طرح خطبوں کے تھرو بھی اور اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اور اس طریقے سے لوگوں سے بات کی جائے اور انہیں سمجھایا جائے. تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے قبلہ صاحب نے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر, ہمیں اپنی اس کیمپین کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ہیلو. جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کا سوال جی سر, موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو آپ کی کیمپین ہے اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے. بالکل. ہاں بالکل, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا دور ہے اور یقیناً سابقہ موسم جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. گرمی کی شدت میں حدت میں اضافہ ہو رہا ہے, سردی کی برودت یعنی ٹھنڈک میں اضافہ ہو رہا ہے, گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں, سیلابوں کا خطرہ ہے. اس طریقے سے خشکسالی کے بعض جگہوں پہ مناظر سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے
کہ جو آئندہ آنے والے سالوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے اور پوری دنیا میں اس کا ادراک ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بھی سنجیدہ طریقے سے اس کے جو آنے والے مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ قبلہ ایاز صاحب، یقیناً یہ پاکستان کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں قدرت بھی، جیسے پاکستان ان ممالک میں ہے کہ جو کاربن ایمیشن اتنی نہیں کرتا، لیکن جو سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے وہ پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ ہم اتنے گناہگار نہیں جتنے گناہ ہمارے کاندھے پہ آ رہے ہیں، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ۔ اب ایشو قبلہ صاحب یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جس طریقے سے گلوبل وارمنگ میں یا کلائمیٹ چینج میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، خاص طور پہ میں آپ سے، کیونکہ ہم اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ وہ ناردرن ایریاز کی فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں، یہ وہ شمالی علاقہ جات ہیں جہاں کی خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ ہے اور معذرت کے ساتھ جہاں کی ٹمبر مافیا بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی یہ کیمپین اس مافیا پہ اثر کر پائے گی جو سالہ سال درختوں کی بے درخت کٹائی کر رہے ہیں، کٹائی کر کے ٹمبر کو دریا میں ڈالتے ہیں اور دریا کا جہاں تک بہاؤ جاتا ہے وہاں سے پھر لکڑی اسمگل ہوتی ہے؟ دو اس میں حوالے ہیں۔ ایک تو یقیناً آپ نے جو ٹمبر مافیا کی بات کی، بے انتہا خود غرض لوگ موجود ہیں اور ان کو اس بات کی کوئی غرض نہیں کہ پاکستان یا قوم کے اوپر، لوگوں کے اوپر کیا منفی اثرات آنے والے ہیں، ان کو اپنے پیسوں سے غرض ہے۔ ایک تو یہ یہاں پہ تو ریاست کو آگے آنا چاہیے اور ریاست ہی نے کام کرنا ہے۔ ایک دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایندھن کے لیے لوگ لکڑیاں کاٹتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی ہے، تو وہاں پہ ذمہ داری اس بات کی ہے کہ وہاں پہ جو عام پورٹیبل گیس ہے اس کی سپلائی عام کر دی جائے، اس کی قیمت سستی کر دی جائے تاکہ لوگ، اور ممبر و محراب کا ایک بڑا کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ بے شمار احادیث اس قسم کی موجود ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کی کٹائی سے یا اس قسم کے پانی کا جو استعمال ہے اس حوالے سے ہمیں بہت اچھی تعلیمات دی ہیں، ان کو عام کرنا چاہیے اور پھر عملی اقدامات بھی ایسے ہونے چاہیے۔ مثلا جگہ جگہ دینی دارالعلوم جو ہیں ان کے اندر ہم نے خیبر پختونخوا میں تو تحریک چلائی ہے کہ قرآنی گارڈنز ہوں، یعنی جن درختوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے ان کے باغ بنائے جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ پیغام ممبر و محراب سے بہت آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے اور ہر مسجد میں جہاں خالی جگہ ہو، ہر دینی مدرسہ جہاں خالی جگہ ہو وہاں قرآنی گارڈن قائم کیے جائیں۔ اسی طریقے سے یہ ہم تلقین کریں ممبر و محراب سے کہ جو بھی درخت آپ کاٹیں ایندھن کے لیے کسی ضرورت کے لیے تو اس کے بدلے میں اور درخت جو ہیں وہ بوئے جائیں۔ ہم درخت تو کاٹ رہے ہیں لیکن درخت بو نہیں رہے، تو اس طریقے سے اگر ایک منظم تحریک چلائی جائے مجھے یقین ہے بڑی تبدیلی آئے گی۔ بالکل، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی آئے اور یقین جانیے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا کام ہے کہ لوگوں کو آپ اس حوالے سے اویئرنیس دے رہے ہیں، ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ پتہ تو چل سکے گا خطبوں کے ذریعے، اس کیمپین کے ذریعے کہ اس کیمپین سے کیا میسج جا رہا ہے۔ اچھا قبلہ ایاز صاحب، مزید بتائیے گا اپنی کیمپین کے حوالے سے کہ مزید آپ اپنی کیمپین میں اور کیا چیزیں ایڈ آن کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک کاوش شروع کی ہے، اس کے بعد آگے کس طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے؟ بنیادی بات تو یہی ہے کہ درختوں کی اہمیت ایک تو اس حوالے سے ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے کہ عام آدمی کو شاید موسمیاتی تبدیلی کا جو تصور ہے اس کی اتنی بہتر سمجھ نہ ہو، تو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتا دیا جائے اور اس طریقے سے گلشن قرآنی جو ہے، قرآنی گارڈن، اس کا تصور اگر ہم عام کر دیں تو ہم تو یہی کر رہے ہیں۔ اس وقت پشاور میں ایک بہت بڑا دینی مدرسہ ہے چراٹ روڈ پہ، نوشہرہ اور پشاور کے بالکل بارڈر پہ جامعہ عثمانیہ، اس میں بہت بڑا قرآنی گارڈن جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اور جو مختلف مدرسے ہیں ان میں ہم یہ تصور دے رہے ہیں، کچھ مساجد کے اندر بھی ہے۔ ایک پشاور یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے بہت بڑا قرآنی گارڈن، یہ ازاخیل نوشہرہ کے علاقے میں ہے۔ تو اسلام آباد میں بھی ہم نے صدر مملکت صاحب کو یہ تجویز کی ہے، کیونکہ ہمارے صدر مملکت صاحب جو ہیں جناب عارف الرحمان علوی صاحب، اس کو بھی ماحولیات کے حوالے سے بہت اچھا درک بھی ہے، احساس بھی ہے۔ تو وہاں پہ جو ایک بہت بڑا علاقہ ہے بوٹینیکل گارڈن کے لیے، اس میں ہم نے باقاعدہ تجویز پیش کی ہے کہ اس کا ایک حصہ قرآنی گارڈن کے لیے مختص کر دیا جائے، ماڈل قرآنی گارڈن، اور پھر اس تصور کو عام کر دیا جائے
تاکہ پورے ملک میں یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر لے. تو لوگ مساجد کے اندر، لوگ دارالعلوموں کے اندر اور مختلف مثلاً خالی جگہ ہو یونیورسٹی کے اندر، خالی جگہ ہو اسکولوں کے اندر، اب مثلاً جو باٹنی ڈپارٹمنٹس ہیں یا انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اگر اس طریقے سے تصور دے دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ایک تحریک کی شکل یہ تصور جو ہے وہ اختیار. اچھا یقیناً قبلہ صاحب. اچھا حمیرہ ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ ہو جائے. حمیرہ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے یہ کیمپین چل رہی ہے، کیا فروٹفل نتائج آپ کو ملے ہیں یا پھر یو تھنک کہ ابھی بھی اس میں بہت سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ تقریباً چوتھا سال ہے کہ جو یہ پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے. پاکستان ہلال احمد اس کو جو ہے نیشنل لیول کے اوپر باقی تمام پروونسز کے اندر یہ چلا رہا ہے. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، خاص طور سے جو ماحول ہے اس کے حوالے سے. جیسے میں پہلے کہا کہ میں نے کہ جو یہ موسمیاتی تغیرات یا جس کو کلائمیٹ چینج آپ کہتے ہیں، یہ تو ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے، میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے جو مضر اثرات ہماری اس دنیا کے اوپر ہو رہے ہیں اس کے لیے اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ کہ بھائی مجھے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آنے والا جو وقت ہے اس میں ہم اس کو خراب کرنے کے کتنے نقصانات اٹھائیں گے. تو اس حوالے سے ہمارے پروجیکٹ کی ڈفرینٹ لیولس کے اوپر کام کیا، جس میں تعلیمی ادارے ہیں، جس میں مختلف اور ادارے جو کہ حکومتی ادارے جس میں شامل ہیں، جو کہ پالیسی لیول کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی مختلف لیول کے اوپر جو ہے وہ تعاون کیا گیا، کوآرڈینیشن کی گئی. کمیونٹی یا جو عام لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے عام لوگوں تک اس میسج کو پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس کے اچھے رزلٹس بھی آ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی پہاڑی علاقے کے اندر جا کر کے بات کرتے ہیں، آپ فرض کریں شکار کی بات کرتے ہیں، سوات کی، تو وہاں پر لوگ بہت دور دراز علاقوں میں یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا بارشیں کم ہو گئی ہیں، برف کم پڑی ہے، سردی کم پڑی ہے. لیکن ایکچولی یہ بات ہم سب کے لیے بہت سوچنے والی اور بہت الارمی ہے کہ اگر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس کے نتائج ہم سب کو پتہ ہونے چاہیے کہ کیا ہوں گے. کیونکہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے ہاں جو ہے تمام موسم جو تبدیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کیا کیا نقصانات ہوں گے. تو کنٹریبیوٹر ہم سب لوگ ہیں، ہر انسان جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرے. ہم نے بچوں کے ساتھ بھی اس چیز کے اوپر کام کیا. ہر بچے کے ساتھ اسکول میں جو ہے ہم نے یہ گرین کلب بنائے تاکہ یعنی کہ ہمارا صاحبہ بچوں سے لے کے بڑوں تک اس کی اہمیت پہنچا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا قبلہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یقیناً ماحولیاتی تغیرات اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں صرف حکومت کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اپنا بھی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. بالکل اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور ایٹ لیسٹ پولوشن کو تو دور کرے، درخت تو کم سے کم اگائیں، شجر کاری مہم تو اسٹارٹ کریں. تو جناب بہت ساری ڈھیر ساری باتیں ہم نے کر لی اور بہت اچھی اچھی باتیں کر لی، مزید اچھی باتیں بھی کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف پی ایس پی کا جلسہ دھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے. مظاہرین وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کا ارادہ مؤخر کر کے فوارہ چوک پر بیٹھ گئے. رات گئے پیپلز پارٹی کے وفد کی مظاہرین کو منانے کی کوششیں بھی کی گئیں. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کوئی پوائنٹ اسکورنگ اور ایڈونچرزم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بھئی اب وقت آ گیا ہے، 18ویں ترمیم کے ثمرات عوام تک پہنچے. ناصر شاہ بولے کہ بات چل رہی ہے، بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہے، امید ہے مذاکرات میں مزید پیش رفت بھی ہوگی. تو اس سب پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہوں گے اور ان سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک جانب کہ جب جماعت اسلامی یہ کلیم کر رہی ہے کہ مطالبات مان لیے گئے ہیں اور ان کا جو احتجاج اور دھرنا تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے، تو اب پی ایس پی کس سلسلے میں دھرنا دے رہی ہے؟ کیا انہوں نے بینر چھپا لیے تھے اس لیے اب انہوں نے دھرنا دینا تھا تو وہ دھرنا دیں گے، یا پھر کچھ تشنگی رہ گئی ہے، کچھ محرومی رہ گئی ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے ابھی کہ جس کو پی ایس پی نے منوانا ہے اور پھر منوا کے یہاں سے اٹھنا ہے؟ کب تک کریں گے؟ خاص طور پہ شہر میں جو ہے ایک بڑا ایونٹ بھی جاری ہے جس پہ خود مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن جو ہمارے مطالبات ہیں،
جو کراچی کے حقوق کے مطالبات ہیں ہم وہ مطالبات تو اپنے سامنے رکھیں گے کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں احتجاج ہمارا حق ہے. مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہے. مصطفیٰ بھائی السلام علیکم, بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے, امید ہے خیریت سے ہوں گے. بتائیے, ایک جانب پر جماعت اسلامی کلیم کر رہی ہے کہ معاملہ حل ہو گیا, تو اب آپ دھرنا کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی ایسا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں اور ہماری جو پوری ایک 5 پیج پہ جو جب ہمارے پاس پیپلز پارٹی آئی تھی تو ہم نے ان کو ایک پورا ڈاکومنٹ کمپریہنسو دیا تھا جس میں اختیارات اور وسائل کو ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہمیں سندھ کی گلیوں میں لے کر آنا ہے. اس میں جو سب سے بڑا سب سے اہم ایشو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد جو پیسہ آ رہا ہے 12 سالوں سے صوبائی سندھ کی حکومت کو, سندھ حکومت کو, اس پیسے کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہو رہا. 1000 ارب روپے آلموسٹ 56% ڈیویزبل پول ہے, صوبوں کو بڑھ جاتا ہے, اس کا 20% سندھ کو آ رہا ہے. جو تقریباً 1000 ارب روپے بنتے ہیں, 200 ارب روپے یہ خود کماتے ہیں, 1200 ارب روپے کا نیچے NFC ایوارڈ کے بعد نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونے کا کوئی میکینزم PFC ایوارڈ نہیں ہے, پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہے, کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے, اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے. تو ہماری جو پوری ڈاکومنٹیشن ہے, جو ہماری بات ہے وہ یہ کہ پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کا کوئی فارمولا طے ہو جانا چاہیے, اس کے بعد اس کی کیا پرسنٹیج ہوگی, کیسے پیسے آئیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے بات کی کہ بھائی مجھے ٹو بی ویری آنسٹ, دیکھیں جماعت اسلامی کے جو جتنے بھائی ہمارے وہ سب دوست ہیں ہمارے, اور ہمیں بڑا احترام ہے ان کا, بڑی ریسپیکٹ, انہوں نے بہت قربانی دی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں انکنڈیشنل ان کے پاس چلا گیا, میری ٹیم چلی گئی, میں خود چلا گیا وہاں پہ, اور میں نے جا کے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہا کہ اگر آپ کے آئیں گے, جب ہمیں آواز لگائیں گے تو آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم یہاں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جماعت اسلامی کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ میری نالج میں نہیں ہے کہ وہ کیا معاہدہ ہے, میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے, میرے پاس فون پہ کوئی واٹس ایپ میسیجز ضرور ہیں, وہ واٹس ایپ میسیجز جو ہے نا کوئی اوتھینٹک چیز نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا, نہ مجھے حکومت کے ڈاکومنٹ کا پتہ ہے, نہ مجھے جماعت اسلامی کے ڈاکومنٹ کا پتہ ہے. ہماری ساری بات بالکل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, اس میں سے کچھ چند پوائنٹ ہو سکتے ہیں آپس میں ملتے ہوں, لیکن ہم جن لائنز پہ ہم جا رہے ہیں, کل حکومت کے لوگوں نے بھی اس سوال کا جواب دیا کہ نہیں, PSP کے جو پوائنٹس ہیں اور جماعت اسلامی کے پوائنٹس ہیں اور جو دوسرے پوائنٹس ہیں وہ مختلف ہیں, چند چیزیں ہو سکتا ہے کہ مشترکہ ہو سکتی ہوں. تو ہماری بات ان لائنز پہ چل رہی ہے, ہم اختیارات اور وسائل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم سندھ کی گلیوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں, کیونکہ اب یہ ملک وائبل نہیں رہا ایڈمنسٹریٹیولی اور فائنینشلی وائبل نہیں رہا. آپ نے سارا پیسہ وفاق سے تو لے لیا, ڈرائی آؤٹ ہو رہا ہے پورا وفاق, وہ نہیں چل پا رہا. آپ کو یہ پیسے لے کر نیچے گراس روٹ پہ دے گئے تھے, وہ آپ نیچے دے نہیں رہے, بلکہ نیچے کی بھی ساری چیزیں آپ نے اوپر لے لی ہیں. تو اس وقت اگر کوئی چیز وائبل ہے تو وہ چیف منسٹر ہاؤس وائبل ہے, وہیں پہ ساری ایڈمنسٹریشن ہے, وہیں پہ سارا پیسہ ہے. اس طرح سے ملک نہیں چل رہا, اور جو حشر ہے ملک کا آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہمارے مطالبات ہیں, جائز بات کر رہے ہیں, آئینی بات کر رہے ہیں, قانونی بات کر رہے ہیں, اور ہم امن کے ساتھ یہاں پر الحمدللہ جو ہے وہ اپنی باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر ان کے اختیارات اور وسائل, ہم لوگوں یہ فیشن ہو گیا ہے کہ بھائی ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے, MNA آ کے کہتا ہے پانی دے دیں گے, وزیر آ کے کہتا ہے کچرا اٹھا دیں گے. بھائی تمہارا کام نہیں ہے کچرا اٹھانا, تمہارا کام نہیں ہے پانی دینا. مجھے میرے گلی کے پانی کا اختیار, سیوریج کا اختیار, کچرے کا اختیار, اسکول کا, ہیلتھ کا, روڈ کا, ٹرانسپورٹ کا اختیار, میرے محلے میں پارکوں کا اختیار. یہ مجھے اختیار اپنی گلی میں چاہیے, مجھے کام نہیں چاہیے, مجھے میری گلی کے کسی یوسی ناظم کو اختیار چاہیے, اس سے کام میں خود کرا لوں گا. آج اگر کوئی کرپشن کرے اور یہ سارے کام نہیں چل رہے تو میں وزیر اعلیٰ کو تو نہیں پکڑ سکتا, میں وزیروں کو تو نہیں پکڑ سکتا, لیکن یہی اختیار وسائل میرے گلی کے کسی یوسی ناظم کے پاس ہو, میں اس کو گریبان سے پکڑ سکتا ہوں. نیب کو بلانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس سے ملک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھے گا. دنیا جو ہم سے 300 سال آگے ہے, وہ اس نے یہ کام پہلے کر لیا, اپنے لوگوں کو اختیارات اور وسائل دے دیے, اور جب جا کر دنیا نے ترقی کی ہے. پاکستان بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنے اختیارات اور وسائل ہم گراس روٹ لیول پر نہیں لے کر جائیں گے. صحیح. اچھا سر, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے پوائنٹرز ہیں اور آپ کے کچھ پوائنٹرز ہیں, تو آپ کے کچھ پوائنٹرز ان سے الگ ہیں, اس لیے ڈیفینیٹلی آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کی جانب سے یہ پرامن جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں, مذاکرات کے کتنے جو ہے وہ امکانات ہیں, کس حد تک بات آگے بڑھ سکتی ہے, کس حد تک یہ معاملات آپ کے طے ہو جائیں گے؟ دیکھیے, ہم نے تو جب یہ تقریباً آج سے 28 دن پہلے
یہ ڈیٹ اناؤنس کی تھی اور ہم نے کہا تیاری کرو. ہم اس سے پہلے 5 مظاہرے ڈسٹرکٹ وائز کر چکے. اورنگی ڈسٹرکٹ میں کر چکے, کورنگی میں کر چکے تھے, ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کر چکے تھے, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 2 مظاہرے کر چکے تھے, لیکن پیپلز پارٹی نے ہماری کوئی بات سنی نہیں تھی. تو ہم نے کہا تھا بھائی اب بہت ہو گیا, اب ہم جو ہے وہ ایک آخری مارکا کریں گے اور ہم سی ایم ہاؤس جائیں گے. تو یہاں پر فوارہ چوک پر لوگ جمع ہوں اور وہاں سے ہم سی ایم ہاؤس جائیں گے, یہ ہماری بات تھی انیشلی. لیکن آج سے 7 دن پہلے 23 تاریخ کو تقریباً 8 دن پہلے پیپلز پارٹی کا وفد ہمارے پاس آ گیا اور اس نے ہماری بات سن لی اور وہ ہماری بات اگلے دن انہوں نے کہا جی آپ اپنے ڈاکومنٹس دے دیجئے. ہم نے کمیٹی بنا دی اور ہمارے مذاکرات ہماری بات انہوں نے سن لی اور ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے. اس لیے کل جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں جانا یہاں سے سی ایم ہاؤس تھا, لیکن چونکہ سی ایم ہاؤس کیوں جاتے اپنی بات سنانے کے لیے, وہ بات جو انہوں نے سن لی اس لیے ہم نے سی ایم ہاؤس جانے کا پروگرام ملتوی کر کے ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے کہ اب ہماری بات مانیں. سن تو لی آپ نے بات, اب آپ ہماری بات مانیں, ہماری جائز بات مانیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کل جو یہاں پر ہمارے پاس مجمع تھا وہ مجمع دنیا نے دیکھا. اس مجمع کو سی ایم ہاؤس کو 2 درجن لوگ نہیں تھے جن کو آپ جو ہے وہ شیلنگ کر کے اور کوئی آپ جو ہے وہ لاٹھی چارج کر کے آپ اس کو بھگا دیتے. ہم پورا یہ سارا جہاں پہ ٹیمیں ٹھہری ہوئی ہیں پی ایس ایل کی, یہ سارا ایریا ہم کور کر لیتے اور کسی کو ہوٹل سے اور نکلنے کی جگہ بھی نہیں ملتی, اتنے لوگ تھے. اس لیے اس نزاکت کو بھی سامنے ہم نے رکھا کہ یس میرے شہر کی عزت ہے, پی ایس ایل کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, ہم نے اس کام کو ایوائڈ کیا ہے اور ہم نہیں گئے. ہم نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہوئے امن سے بیٹھے ہوئے, ہم وہاں پر نہیں جا رہے. مائنڈ یو ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں جی, آج جو ساری پارٹیاں اس لوکل گورنمنٹ کے اوپر بات کر رہی ہیں, میں یاد دلانا چاہتا ہوں 2017 5 سال پہلے میں انیس قائم خانی صاحب اور میرے ساتھ میرے رفقا ہم 18 دنوں تک پریس کلب کی روڈ پر سوئے ہیں. ہم نے دھرنا دیا 16 پوائنٹ, ہم نے 16 نکات کے اوپر ہم نے دھرنا دیا. وہ سارے 16 نکات وہی ہیں جو آج سارے لوگ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم نے ایک ریلی نکالی, ہم سی ایم ہاؤس جا رہے تھے جس پر بدترین شیلنگ کی گئی, بدترین اس کے اوپر تشدد کیا گیا خواتین پہ مردوں پہ, اور میری پوری لیڈرشپ گرفتار ہوئی مجھ سمیت. صحیح, میں گرفتار ہوا, میرے سینٹرل کیبنٹ کے لوگ گرفتار ہوئے. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جس بات کے کرنے پہ لوگ ہمارا پہلے آج سے 5 سال پہلے مذاق اڑاتے تھے, وہی آج ہر پارٹی. اچھا مصطفیٰ بھائی, ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی کا بہت مشہور ایک قول ہے, اقوال زری میں سے ایک ہے, اور وہ یہ کہ معاہدے کوئی قرآن و سنت تھوڑی ہوتے ہیں. تو اگر وہ دوبارہ اسی معاملے پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ فیصل بھائی, ہمارے پاس اب جینے کا آپشن ہی نہیں رہ گیا. اس نظام, اس قانون کے تحت جینے میں شرم آتی ہے, یقین کریں. اس ذلت کے ساتھ اب جینے میں شرم آتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سارے اقوال زرعی جو ہے نا وہ سب جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. لوگ یہاں پر خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ فیشن, ہمیں شوق نہیں ہے, خدا کی قسم. عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. مجھے شوق نہیں ہے. یہ اگر نہیں سمجھیں گے اس والی بات کو, نمبر 1, ایک تو میں آپ کو قانونی بات, یہ جو 18ویں ترمیم کے مزے لے رہے ہیں نا, جو وفاق سے, یہ 18ویں ترمیم ان کو یہ واپس ہو جائے گی, یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے. کل کو وفاق کہے گا, ویسے ہی وفاق پریشان ہے کہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. آپ کو جو صوبوں کو اسٹیٹ کریٹ کرنا چاہیے تھا, آپ اگر خود مزے کریں گے اور غبن کریں گے اور نئی لوگوں کو شیئر کریں گے, لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن کریں گے, پھر کل کو وفاق یہ واپس لے گا تو ہم اس کی حمایت بھی کریں گے. پھر کہ بھائی جب ہمیں نہیں دے رہے پیسے تو واپس لو بھائی, ختم کرو, رول بیک کرو 18ویں ترمیم. تو یہ اٹس ناٹ دا بیڈ آف روزز. 1 وے ٹریفک نہیں چلے گا, نمبر 1. نمبر 2, یہ اس شہر میں, اس صوبے میں کل کے دہشت گرد, آپ آج اپنی اس نااہلی کی وجہ سے, اپنے اس اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کل کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں. را انوالو ہوگی, باہر کی ایجنسیاں انوالو ہوں گی, اور ہمارے مایوس جو ذہن ہے, جو کہ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں, وہ کل کو کسی کا ایندھن بنیں گے. پھر آپ ان کو پکڑنے مارنے چلے آ جائیں گے, آپ ان کو لاپتہ کرنے چلے آ جائیں گے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم گزر گیا سارا اقوال زرعی والا سارا. بہت شکریہ. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب جماعت اسلامی کا دھرنا ختم ہو چکا ہے, پی ایس پی ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو وقت بتائے گا. یہ جو صحت کے نظام کا اونٹ ہے وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا ہے. پاکستان میں پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے.
اب پرائمری ہیلتھ سسٹم مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے بڑے اسپتالوں میں مریضوں کا لوڈ بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے ہم بارہا یہ سننے میں ہمیں آتا ہے خاص طور پہ کرونا کے وقتوں میں کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, وہ اس کے معاملات بہت خراب ہیں, اور چھوٹی چھوٹی سی بھی بیماریوں کے لیے لوگ جب بڑے اسپتالوں میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوڈ تو بڑھے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ چھوٹی بیماریوں پہ لوگ بڑے اسپتالوں میں جانے میں کیوں مجبور ہیں؟ ہمارے ملک میں پرائمری ہیلتھ کیئر کے جو سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ تو اس پہ ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں فرام UK لندن. ڈاکٹر عمران گوہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان آر اسٹوڈیوز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو اٹس اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. تو سب سے پہلے ہی میں آپ سے یہی سوال کروں گا پرائمری ہیلتھ کیئر کے جیسے کارنر سٹون مانا جاتا ہے کسی بھی ملک کے ہیلتھ کیئر سسٹم کا, یہ تو چھوڑنے کے UK میں کیا معاملات ہیں اس کے تو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا. آپ نے پاکستان میں بھی تھوڑا بہت گھوم پھر کے سروے کیا ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر کے معاملے میں ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می فرسٹ. دیکھیں پرائمری کیئر جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں مینشن کیا کہ اٹس اے کور آف ہیلتھ کیئر سسٹم آل اوور دا ورلڈ. پرابلم یہ ہے کہ پرائمری کیئر سسٹم یوز ٹو بی ایگزسٹ ہے, ہمارے یہاں پہلے تھا پرائمری کیئر سسٹم اور کتابوں میں اور بکس میں ابھی بھی موجود ہے, لیکن فنکشنل نہیں ہے وہ بالکل بھی. پرابلم یہ ہوا ہے کہ جتنے پرائمری کیئر سینٹرز تھے یا ڈسپینسریز کہلاتی تھیں 1960s میں یا 70s میں, دیر آل ڈس اپیئرڈ ناؤ, آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے کیا؟ پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ از اے سسٹم ٹو پرووائڈ یور بیسک ہیلتھ سروسز اینڈ کیئر نیئر یور ہاؤس, یعنی کہ آپ کی بنیادی صحت کی سہولیات آپ کے گھر کے قریب پرووائڈ کرنے کو پرائمری کیئر کہتے ہیں. آپ نے بات کی کہ دیکھیں پرائمری کیئر ہیلتھ بھی دوسری ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوا ہے پوری دنیا میں. میں اگین ہم لوگ کیونکہ UK میں کام کرتے ہیں تو اس میں جو سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں یعنی کہ بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, ایون کڈنی ڈیزیزز, بچوں کی ویکسینیشن, امیونائزیشن, ایون کووڈ ویکسینیشن ہم کرتے ہیں وہیں سے. اس کے علاوہ بہت ساری مائنر النیسز جو ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پرائمری کیئر میں دیکھی جاتی ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہسپتال نہیں جانا پڑتا, ECG کروانی ہے, ویکسینیشن کروانی ہے, دے ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل. نمبر 2, گورنمنٹ کی کاسٹ سیونگ بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پاکستان میں گورنمنٹ تو اس وقت نظر نہیں آتی آپ کو گراؤنڈس پہ, تو خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر میں بالکل. تو ڈیفینیٹلی اٹس سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو لک ان ٹو, اس لوگوں کو دیکھنا چاہیے کیا جائے, ورنہ اس طرح کا جو ہیلتھ جو ہم جس لیول پہ جا رہے ہیں اور جتنی غربت ہے اور جس طرح لوگوں کی پریشانیاں ہیں ہیلتھ کے سسٹم میں, اٹس کافی آپ کو تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا. اچھا سر, جس طریقے سے اب آپ نے بتایا پرائمری ہیلتھ کیئر کے بارے میں, تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے, اور دوسرا سر اس کے لیولز کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کے جو لیولز ہوتے ہیں پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری اینڈ کوٹرنری کیئر ریفرنس تو ہوتے ہیں, لیکن سر اس کی سیویئرٹی کے اکارڈنگلی اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے پھر؟ بالکل. دیکھیں پرائمری کیئر جیسے میں نے چیزیں بتائیں آپ سے کہ چند بنیادی چیزیں جو ہیں, اب مجھے نزلہ زکام ہو رہا ہے یا مجھے گلے میں پرابلم ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں ہاسپٹل دوڑوں گا؟ نہیں. پرائمری کیئر سینٹرز کیٹر یو فار دیٹ. آپ کو ایسما ہوا ہے یعنی کہ دمے کی مرض ہے, پرائمری کیئر سینٹر ول کیٹر یو فار دیٹ. آپ کو ڈائبٹیز ہے, بیس لائن ڈائبٹیز ہے, 70 سے 80% ڈائبٹیز جو ہے UK میں جو ہے وہ پرائمری کیئر میں ڈیل ہوتی ہے, کوئی ہاسپٹل نہیں جاتا ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے لیے. بالکل. بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, وہ تمام چیزیں پرائمری کیئر میں ہوتی ہیں. بچوں کی امیونائزیشن, تو یہ تمام جو بنیادی چیزیں اور بہت ساری دوسری چیزیں شاید مجھے یاد بھی نہیں آ رہی ہوں گی, سو وہ پرائمری کیئر میں ڈیل ہوتی ہیں. ٹرشری کیئر میں یا سیکنڈری کیئر میں وہ چیزیں جاتی ہیں جیسے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص, کرونا ایک ایگزامپل ہے, تو ہم نے کرونا میں وہاں پہ پرائمری کیئر میں جو سیٹ اپ کیا تھا, ہم پیشنٹس کو چیک کرتے تھے اور اگر پیشنٹس کے اسٹیٹس یعنی کہ اس کی آبزرویشنس اس قابل ہوتی تھیں یعنی کہ ڈینجرس, فار ایگزامپل آکسیجن سیچوریشن ہو گئی, وہ اگر لو ہوتی تھی اونلی دین وی یوز ٹو سینڈ ٹو دا ہاسپٹل. ادروائز ان کو ہوم مینجمنٹ یا کمیونٹی مینجمنٹ کی جاتی تھی. اس سے کیونکہ ہاسپٹل کا لوڈ ایک تو کم ہوتا ہے, دوسری چیز یہ کہ ہر پیشنٹ چاہتا ہے کہ اس کا علاج اس کے گھر کے قریب ہو, یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, اور اچھا ہو. تو اگر آپ بنیادی اچھا علاج اور سستا علاج ایکچولی ان کے گھر کے قریب دیں گے تو ظاہر ہے وہ کیوں نہیں مانگیں گے. اور صاحب ہمارے معاشرے کا ایشو یہ ہے, یا تو ہم بہت ہی زیادہ اوور obsessed ہیں with big hospitals, تو چھوٹی سی چھینک بھی ہے we run to the hospitals, یا پھر ہم اتنے زیادہ لاپرواہ ہیں کہ اگر ہمیں چھینک کا کھانسی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں یار یہ والی کھا لوں گا میں اور ٹھیک ہو جاؤں گا, سیلف میڈیکیشن. اب اس طرح ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, پرائمری ہیلتھ کیئر تو
اللہ معاف کرے وہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ کے نام سے پاکستان میں ہیں وہ BHUs، وہ BHU پارٹ 2 ہو گئے ہیں. اٹس ناٹ بیسک ہیلتھ یونٹ، بھینس ہیلتھ یونٹ ہو گیا ہے. وہ بھینس کے باڑے بن گئے ہیں پورے پنجاب، پورے سندھ میں. اب ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ لوگ سیلف میڈیکیشن پہ اتنا زیادہ ریلائی کرتے ہیں، ہم اس معاشرے کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ پرائمری ہیلتھ کیئر ان یونٹس میں جائیں؟ بیکاز آپ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق نہ کریں. آپ کو نہیں پتہ کہ جو گولی آپ لے رہے ہیں اور جو آپ کے بھائی کو سوٹ کر گئی ہے وہ آپ کو کرے گی نہیں کرے گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بات بتاؤں، میں اس میں نا لوگوں کو اتنا کرٹیسائز نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی یہیں پڑھا ہوں، اور یقین کیجئے میں جب ہم یہاں اسٹڈی کرتے تھے تو مجھے بھی نہیں پتا تھا پرائمری کیئر کیا ہوتی ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں تھی. تو لوگ جب کوئی چیز دیکھیں گے ہی نہیں یا ان کو فنکشن کا پتہ ہی کیسے چلے گا؟ تو آئی تھنک ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے تو امید مجھے شاید کم ہی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جو ہیں وہ پرائمری کیئر کی بنیاد ڈالیں. اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک لوگوں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ لوگ کوالٹی کیئر مانگتے ہیں. اگر آپ کوالٹی آنیسٹ کیئر لوگوں کو دیں گے تو وہ اس کو ایبسلیوٹلی سمجھیں گے بھی اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک سستی معیاری ہیلتھ اگر آپ پرووائڈ کریں گے گھر کے قریب تو ہر کوئی اس کی طرف جائے. جو آپ نے کہا نا سستی اور معیاری، فرض کیجئے اب یہ لوگوں کے بتانے کے لیے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے، ایک بندہ جس کو اپنا BP اور شوگر ٹیسٹ کرانا ہے وہ اگر ہاسپٹل میں جائے گا بڑے تو اس کو کتنے میں وہ پڑے گا، اور اگر وہ کسی پرائمری ہیلتھ یونٹ جو اس کے گھر کے قریب ہے وہ وہاں جا کے کرا لیتا ہے تو ذرا کاسٹ ڈفرینشیٹ کریں. شاید کاسٹ سن کے لوگ جو ہے تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جائیں. دیکھیں پرائمری کیئر میں فرسٹ کیجیے بلڈ پریشر مانیٹرنگ. میں UK کی ایگزامپل دوں گا. وہاں پہ اگر ایک چیز 100 پاؤنڈ میں ہاسپٹل کرتا ہے تو ہم اس کو 30 میں 20 پاؤنڈ میں ہم اتنا 70% کا ڈفرینس آتا ہے کمیونٹی. اینی بڈی ہو انٹر، جو جیسے آپ ہسپتال میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہاسپٹل کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں. وہاں تو گورنمنٹ کا یہ حال ہے، وہ تو کہتے ہیں ساری چیز لے لو کمیونٹی میں. وہ اتنے زیادہ ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. ورنہ وہاں کی گورنمنٹ تو آج کل اتنا پش کر رہی ہے کیونکہ ان کو اس کی افادیت کا پتہ ہے کہ وہ اپنے خرچے کم کرنا چاہتی ہے اور معیاری ہیلتھ بھی دینا چاہتی ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ماڈل از ورکنگ، تو وہ ہر چیز پرائمری کیئر کی طرف دھکیل لیں. تو وہاں تو ایسا ہے کہ ہم یقین کیجیے منع کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہ نہیں کریں گے. تو اتنا زیادہ وہاں پہ پریشر ہے. تو obviously it works اور cost effective بھی ہے، معیاری بھی ہے، لوگوں کو پسند آتی ہے. لوگ نہیں چاہتے ہاسپٹل جائیں، لوگ چاہتے ہیں کہ بنیادی چیزیں. ظاہر ہے اگر کوئی سیریس النس ہے تو آپ ہاسپٹل جائیں جہاں ایڈمیشن کی ضرورت ہے یا اس طرح کی. ہر چیز کی ایک جگہ ہے. پرائمری کیئر کی اپنی جگہ ہے، ہاسپٹل کی اپنی جگہ ہے. پرائمری کیئر کین ناٹ ٹیک the importance of secondary care اور ہاسپٹل away، لیکن ہاسپٹل کین ناٹ ٹیک وہ پرائمری کیئر ایدھر. سو دونوں کو اپنی اپنی پوزیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اچھی اور معیاری اور سستی ہیلتھ کے. بالکل معیاری ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پرائمری کیئر یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ اس میں ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتے ہیں اور دوسرے ہیلپرز ہوتے ہیں، اسسٹنٹس جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس کے اندر یہ پورا ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے، اس میں ٹرینڈ لوگ موجود ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو فیملی فزیشین یا جنرل پریکٹیشنرز کہلاتے ہیں، دے ہیو اے ٹریننگ. ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس ٹریننگ کے بعد جا کے وہ کمیونٹی میں کام کرنا شروع کرتے ہیں. اب ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرائمری کیئر سینٹرز کھولے جائیں جہاں پہ ٹرینڈ GPs یا فیملی فزیشینز جو ہوتے ہیں معیاری ہاسپٹلس کے، ان کو امپلائی کیا جائے اور ساتھ میں نرسز کو. اور ایک کوشش کی جائے کہ ایگزیکٹلی جو ہم وہاں پہ کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی اس کیئر کو فوٹو کاپی کیا جائے بیسیکلی، تاکہ لوگ اس سے بھی افادیت کریں. تمام لوگوں کی ٹریننگ کا بھی انتظام ہے. ایک جو پاکستان میں جو سب سے بڑا ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہے ٹریننگ کا بھی. لوگ بیچارے چاہتے ہیں کرنا، ڈاکٹرز بھی چاہتے ہیں کرنا، لیکن ان کو کوئی ٹریننگ نہیں ہے، آن گوئنگ ان کی سپرویژن نہیں ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے لیول پہ پرائمری کیئر سینٹرز کو اوپن کیا جائے، اس میں لوگوں کو وہاں سے UK اسٹینڈرڈ سے ہم ٹرین کریں، نرسز کو ٹرین کریں، ڈاکٹرز کو ٹرین کریں اور ایک فرینچائز ماڈل کے طور پہ اس کو آگے چل کے دیکھیں اینڈ سی دا پیپلز رسپانس. اچھا سر جو صحت کا حال ہے، جو ہماری صحت کے مراکز ہیں، اس کا حال بھی آپ کے سامنے ہی ہے. لوگ اگر بیمار ہوتے ہیں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، علاج کراتے چلے جاتے ہیں، کوئی فالو اپ نہیں ہوتا. ان کیس کوئی گھر میں بیمار ہے تو ہم اس کو کہیں کہ جی آپ پرائمری کیئر جو ہے وہ اس کا پروسیس کریں یا اس سسٹم میں آپ بھی آئیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جو محلے والی کلینک ہے نا میں تو ادھر چلا جاؤں گا. تو ذرا یہ ڈفرینس بتائیے کہ وہ کلینک میں اور اس پرائمری کیئر یونٹ کے اندر، اس کے سسٹم کے اندر کیا فرق ہے؟ میں اس پرائمری کیئر یعنی کہ اس محلے کی کلینک کو ہی بہتر کرنے کی بات کر رہا ہوں. اس
उस मोहल्ले की जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन उस जो मोहल्ले में केयर प्रोवाइड कर रहा है वो ट्रेंड हो, वो सही केयर दे, वो करंट गाइडलाइंस पूरी दुनिया में जो रिसर्च हुई है और जो तमाम फर्ज कीजिए ब्लड प्रेशर की गाइडलाइंस है, डायबिटीज़ की गाइडलाइंस, उसको फॉलो करे, ना कि वो अपनी मर्जी से इलाज करे जो उसने 20 साल पहले पढ़ा था. साइंस इज चेंज एवरी मंथ, हर महीने नई रिसर्च आती हैं, गाइडलाइंस चेंज होती हैं. अप टू डेट रहें, मोहल्ले में जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो मोहल्ले का जो डॉक्टर है वो ट्रेंड हो, जो मोहल्ले की नर्स है वो ट्रेंड हो और उनको म्यारी सस्ती हेल्थ दे जो कि पूरी दुनियावी म्यार के मुताबिक हो. डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ऑब्वियसली यूके में यू रन योर ओन टीवी शो, एक तो ये लोग बड़े फैसिलिटेट होते हैं इससे, एरा जो है वो टेलीवाइजिंग से अब डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है. क्या प्रोग्राम है आपका पाकिस्तान और कराची जैसे हमारी सोसाइटी है उसके लिए, क्या करने जा रहे हैं, क्या आपका स्टार्ट ऑफ पॉइंट है? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इन हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सस्ती भी है. फिर वही बात मैं कर रहा हूँ बार बार, पेपर का इस्तेमाल नहीं होता, आप मैसेजेस पे लोगों को ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हैं. हम वहाँ पे लोगों को मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, उनकी फ़र्ज़ कीजिए किसी के डायबिटिक चेक रिव्यू ड्यू है अगर 6 महीने बाद, तो हम उसको मैसेज करके रिमाइंड करा देते हैं. या किसी का कोई कैंसर का रिव्यू है या इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम उनको टेक्स्ट पे रिमाइंडर देते हैं. वो पेशेंट्स अपनी चीज़ें बाय टेक्स्ट और मैसेजिंग वापस भी भेज सकते हैं डॉक्टर को या नर्सेज को, जो कि उसको फीड कर सकती है. फर्स्ट कीजिए ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग घर पे करना. तो इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे. आई एम सॉरी टू कट यू, जो आपने कैंसर की बात की ना, बिकॉज आई कैन रिलेट टू दैट. व्हेन माय फादर वाज सफरिंग, तो अब उनका सारा मामला, सारे प्रोसीजर हो गए, लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता. तो क्या प्राइमरी हेल्थ केयर वो मामला दुरुस्त कर सकता है एक ऐसे पेशेंट का जिसका वेट गिरता जा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, सोसाइटी का स्टिग्मा लेके ही डोंट वांट टू गो आउट? तो क्या हमारा पाकिस्तान में, कराची में प्राइमरी हेल्थ केयर इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो उस इशू को भी एड्रेस कर सके? बहुत अच्छे सवाल के फैसल. मैं अपने जहाँ इस इलाके में हूँ, मैं अपने इलाके का कैंसर लीड भी हूँ, तो मैं वहाँ के जो कैंसर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देखता हूँ. बिल्कुल हो सकता है. हमारे पास कम्युनिटी पैलिएटिव कैंसर टीम्स हैं जो कि घरों में जाके लोगों को उनको फैसिलिटेट करती हैं और फिर वो लिएज करती हैं बिटवीन द प्राइमरी केयर फिजिशियन एंड द हॉस्पिटल डॉक्टर्स एज वेल. सो बेसिकली प्राइमरी केयर हेल्थ सेंटर इज बिकम अ हब. वो एक हब होता है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने प्रॉब्लम बताते हैं, वो वहाँ से फैसिलिटेट करता है. तो बिल्कुल हो सकता है ये. मसला ये होता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और इसमें टाइम लगता है चीज़ों को करने में, और यहाँ पे ज़ाहिर है आई होप कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व इनटू दैट एज वेल. लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर करता है तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है. इसको आहिस्ते आहिस्ते लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, पैसे चाहिए होंगे, अच्छे नेक नियत डॉक्टर चाहिए होंगे. एटलीस्ट कोई सोच तो रहा है, कोई फर्स्ट स्टेप तो ले रहा है, और उसी फर्स्ट स्टेप के लिए हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज. तो हमारा बुनियादी सेहत की सहूलियात जो कि काम है हुकूमत का लोगों को प्रोवाइड करने का, लेकिन अगर हुकूमत नहीं कर रही तो डॉक्टर इमरान जैसे ही कुछ लोग हैं जो स्टेप अप करते हैं और कहते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये बुनियादी सहूलत भी पहुंचाई जाए. बिल्कुल. तो चलिए जी, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. तो कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की. पाकिस्तानी फिल्मी सनत इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रही है और कोविड की वजह से फिल्मी नाजरीन को महदूद तादाद में सिनेमा घरों में आने की इजाजत मिल रही है, और दूसरी तरफ काफी अरसे से कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जो सुपर हिट होने का दर्जा हासिल कर सके. अब ऐसा होने की वजह क्या है? सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं. इस बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है स्टूडियोज में. सैयद आतिफ अली, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी आमद का. मेरा पहला सवाल यही है कि क्या हमारी समत दुरुस्त है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की? समत नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है. इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है इस पर जी हमें पूछना चाहिए अभी. एक तो जो बैक पे हमारे हम जाते हैं, हमने बड़ी जब हमारा 70s 60s 70s कह रहा था, 80s कह रहा था, तो बड़ी कामयाब फिल्म है, बड़े कामयाब डायरेक्टर्स, वो पूरा एक बात था. फिर एक वक्फा आ गया बीच में, एक पूरी जनरेशन लॉस्ट, फिल्म बनाने वाली भी और फिल्म देखने वाली भी. और उसके बाद फिर वो जो 20 साल में जो हम लोगों ने करते करते जो शुरू किया दोबारा, जैसे शुएब मंसूर साहब ने शुरू किया, तो वहाँ पर अभी तरबियत है देखने वाले की भी और बनाने वाले की भी, और वो उस प्रोसेस में अभी हम शामिल हैं, उस प्रोसेस में अभी हम. सही. तो ट्रांजिट पीरियड है ये, जो कि मुकम्मल हो जाएगा, आगे जाके कुछ ऐसे निकल आएंगे लोग
اور ہیں کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہیں. کچھ اور نئی موویز بھی آ رہی ہیں, جیسے ہم نے یہ رپورٹ میں بھی دیکھا اور ہم بھی جانتے ہیں کہ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ فلم انڈسٹری رائز کرے, کچھ بوسٹ اپ آئے, نئی موویز آئیں, نئے ایکٹرز سامنے آئے, پاکستانی ٹیلنٹ سامنے آئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ زیادہ رائز نہیں کر رہی ہیں, کچھ اتنا بوسٹ اپ نہیں ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہو کر آئیں کہ نہیں یار بڑا بزنس دے رہی ہے مووی. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ فائنینسر یا پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ ایک فلم تقریباً کم از کم جو لگا رہے ہیں 3 ساڑھے 3 4 کروڑ بنتی ہے ایک میں کم سے کم بتا رہا ہوں, باقی تو 8 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ بھی بن رہی ہیں. 10 کروڑ کا مطلب ہے آپ کو 22 کروڑ روپے کرنے ہیں فلم کو نکالنے, تو آپ فائدے میں نہیں آئیں گے, بریک ایون ہوگا. تو اس کے لیے چاہیے ہمیں کہ ابھی اچھی کہانیوں کے ساتھ, کانٹینٹ از اے کنگ, اچھی کہانی کے ساتھ کم بجٹ کی فلم بنائی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے جو پاکستان کے اندر رہ کے ہم پاکستان کی انڈسٹری کو, پاکستان کے لوگوں کو ایک ایسی کمرشل فلمیں دیں کہ جس میں جو اعتماد بحال ہو ان کا پاکستانی انڈسٹری کے اوپر, فلم کے اوپر. ورنہ ابھی جو کچھ فلمیں جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار آئندہ نہیں لانا پاکستانی فلم میں, یہ کیا دکھا دیا تم نے مجھے. تو ہمیں تو سب سے پہلے تو جو بنانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو دیکھنے والا کیا چاہ رہا ہے. دیکھیں وہ جو پیسے خرچ کر کے آ رہا ہے نا, وہ چاہ رہا ہے کہ تفریح کے ساتھ ایک پیسہ وصول فلم ملے مجھے, کہ جب میں فلم دیکھ کے باہر جاؤں تو مجھے ہاں کہ میرا پیسہ صحیح لگایا اور مجھے مزہ آیا, میری شام اچھی گزری. بالکل یہ نہ ہو کہ یہ کیا دیکھ لیا میں نے. یہ آپ جو ہارشلی آنیسٹ ہوئے ہیں, تھینک یو فار دیٹ, کیونکہ ہم یہ بات کر کر کے تھک گئے نہیں جی سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے, سب اچھا بالکل بھی نہیں ہے. پھر میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, ابھی جو کام ہو رہا ہے, کچھ کا کام جو ہو رہا ہے, لیکن فلم کے لوازمات ہوتے ہیں پورے. جب فلم کے سینما میں جاتے ہیں نا تو 5.1 آپ ساؤنڈ بھی چاہیے, آپ کو اچھی گریڈنگ بھی چاہیے, آپ کو مزیدار قسم کی کہانی اور اس کے ساتھ اچھا کیمرہ اچھی لائٹ کے ساتھ چاہیے. ابھی کچھ لوگ یہ ہو رہا ہے کہ سب چیز کو ایک طرف کر کے کم بجٹ کے نام پہ فلمیں بنا کے جب پیش کر رہے ہیں تو وہ جا کے سینما میں ڈیزاسٹر ہو رہی ہوں. صحیح, کیونکہ وہ پھر وہ لوگ سمجھیں کہ سبھی ایسی بنا رہے ہیں فلمیں, وہ یہ پھر وہ ایک جو بن رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سب ایسے بنا رہے ہیں, تو وہ خطرناک ہے, تو وہ اعتماد ختم ہو رہا ہے لوگوں کا. تو عادل بھائی اب ایک ایشو یہ آپ نے کہا کہ کیمرہ بھی اچھا چاہیے, لائٹنگ بھی اچھی چاہیے, ساؤنڈ بھی اچھا چاہیے, تو پھر سینسر بورڈ سے اجازت بھی تو ملنی چاہیے نا. ابھی ایک بایو پک آ رہی تھی اور اس کو وی آل ہوپنگ کہ بڑی زبردست ہوگی, کیونکہ وہ عوام سے ریلیٹ کرتی ہوئی بایو پک تھی, وہ اجازت نہیں ملی اس کو. ابھی اگر نہیں ملے گی اجازت تو اس میں کیا کر لے گا پروڈیوسر, کیا کرے گا ڈائریکٹر پہ؟ ہاں یہ دیکھیں یہ بھی ایک علم ہے, دنیا بھر میں سینسر بورڈ ختم ہو چکا ہے, ریٹنگ سسٹم ہو گیا ہے کہ ریٹنگ آپ دے دیجئے کہ یہ لوگ اتنی عمر کے افراد دے سکتے ہیں, یہاں بھی اس کی ضرورت ہے ابھی ہمیں. صحیح. پھر آؤٹ آف دا جو باکس کہانی ہے ان کی بہت ضرورت ہے, موضوعاتی فلموں کی ضرورت ہے, لیکن کمرشل پہلو بھی ساتھ ہو, جیسے انڈیا کر رہا ہے, دنیا بھر کر رہا ہے. کمرشل کے ساتھ ایک زبردست قسم کی, اب جیسے بدائی ہو, یعنی کیا خوبصورت کانسیپٹ ہے وہ. ہم ایسے جو جیسے میں میرے 7 بہن بھائی ہیں ہم لوگ, جب میری سب سے چھوٹی بہن ہوئی تو میں چھپاتا پھر دوستوں سے منہ, تو کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے, انہوں نے کتنا تو اس طرح کی چیزیں بننی چاہیے. اور اس طرح پھر میں یہی کہوں گا ہمیشہ رائٹنگ میں جو ہے لوگ جو فلم کا ایک بالکل الگ, یعنی ایک بالکل جانرا الگ ہے فلم, وہ ٹی وی نہیں ہے. ٹی وی ڈرامے میں لمبے لمبے ڈائلاگز اور یہ سین اور وہ چل جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ فلم آپ پیسے دے کے آتے ہیں, آپ کو بلاتے ہیں لوگوں ایک اندھیرے کمرے میں, آئیے دیکھیے ہماری فلم, پیسے خرچ کیجیے. تو اس میں آپ کو ایسا کہ وہ جو بندہ بیٹھا تو وہ انٹیکٹ رہے, اسکرین سے تعلق رہے, تب تو آپ کی بات یہ جو آپ بات کریں نا اسکرین سے تعلق رہے. جیسا کہ ابھی بریک کے لنک میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی کاسٹنگ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور جو ہم ڈرامہ ایکٹرس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم موویز میں کاسٹ کر لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو ایک ویور ہے جو بھی کسی ایکٹرس کا فین فالوور ہے یا کسی ایکٹر کا فالوور ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کریکٹر سے اس کو باہر آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو وہ اسکرین اور وہ مووی اتنی پرومیننٹ نہیں ہو پاتی ہے بیکاز آف دیٹ کہ وہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ کاسٹنگ, رائٹ کاسٹنگ فار رائٹ کریکٹر کتنی زیادہ ضروری ہے ایک فلم کے لیے؟ بالکل بہت زیادہ. دنیا بھر میں تو یہ ہوتا ہے کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں پورے, جب کہانی پڑھتے ہیں وہ اسکیچ بناتے ہیں, وہ اسکیچ بنا کے دیکھتے ہیں کون اس میں ریزمبلنس کر رہا ہے, اس کو پھر لے کے پھر وہ گیٹ اپ ہوتا ہے. بہت بڑا ایک پروسیس ہے. جی ہم تو چونکہ ابھی بس بنا رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جمع ہو گئے پیسے, اس کو لے لو, یہ نہیں مل رہا اس کو لے لو. ایسے تو نہ بنائے نا کہ لوگ پھر جو ہیں وہ یہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہم نے ٹکٹ خریدا, پیسے ضائع ہو گئے, یہ کیسی ہماری موویز ہیں. ایٹ لیسٹ اگر ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں, اس کی میکنگ کر رہے ہیں, تو اس میں ہمیں یہ تھاٹ پروسیس تو رکھنا چاہیے نا کہ بھائی اس میں ہمیں کاسٹ کس کو کرنا ہے. نہیں, یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اچھا ہے, اس کی فین فالوئنگ اچھی ہے, اس کے اتنے بلینز اور وہ ہیں, اس کو لے لیجیے, فالوورز اچھے اس کو فالوورز اچھے, اس کو لے لیجیے. یہ بدقسمتی سے ہے یہ, یا یہ ہے. اور جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا, میں پھر یہ کہوں گا کہ نئے لوگوں کے ساتھ کام کیجیے. فلم کے ہیرو, فلم کے سٹار فلم سے ہی آئیں گے, ٹی وی سے نہیں آئیں گے.
وحید مراد, ندیم, محمد علی, سب یہ ٹی وی فلم سے آئے تھے, لیکن آپ ان کو پورٹری ایز لارجر دین لائف کریں. سینما لارجر دین لائف ہوتا ہے, لاؤڈ ہوتا ہے, مزیدار ہوتا ہے, وہ فینٹیسی ایک طرح سے جاگتی آنکھوں کی, تو وہ اس کو اس طرح دکھائیے نہ کہ اس کو. کیوں نہیں آ رہے فلم کے سٹارز فلم سے کیوں نہیں آ رہے سر, کیا وجہ کیا ہے؟ اور کیوں ہم ڈرامہ انڈسٹری سے ہی انکارپوریٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز آف دیٹ ڈرامہ انڈسٹری بہت پاپولر ہے پاکستان میں. ڈرامہ ہر گھر میں دیکھا جا رہا ہے, اس کے اسٹار ڈم, اس کا ایون جب تو ڈرامے سینما میں دکھائے جا رہے ہیں پہلے قسطے, یعنی یہ بھی المیاں ہیں جو ہم بڑا کر رہے ہیں. لیکن ہمارے سینماز میں کیا ڈرامہ اچھی بات ہے, دکھانے چاہیے کیونکہ سینما میں بھی لوگوں کا معاش بالکل 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 بہت ضروری ہے. کیا ہمارے سینماز میں کرکٹ میچ اور ڈرامے کا آخری ایپیسوڈ دکھایا جائے گا؟ کیا موویز اسی طرح بین ہوتی رہیں گی؟ بس یہ ہے کہ نہیں, جہاں تک بین کا سوال ہے کہ یہ پہلے سے پہلے پھر وہی کروں گا کہ ریٹنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ یہ سینسر ختم کرتے ہیں. اب دنیا بھر کا وہ دیکھ رہی ہے. نیٹ فلکس پہ کیا آپ لگائیں بین, نیٹ فلکس پہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لوگ, تو اب آپ اپنی عوام کو وہ چوچا مت بنا کے رکھیں کہ کچھ جانتی, سب جانتے ہیں, ان کو دیکھنے دیجیے اپنا بھی. آپ اگر وہ یعنی کارپیٹ کے پیچھے کرتے رہیں گے تو وہ ایک دن سڑ جائے گی چیزیں, تو اس کو کھول اوپن کر دیجیے. تو بھائی جیسا آپ نے کہا کہ جو لارجر دین لائف کیریکٹر ہوتے ہیں ایک فلم کے, اور ڈرامہ کے آپ سٹارز کو فلم میں اگر انکارپوریٹ کریں گے تو یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. شان جیسے سٹارز گھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ جو امیتابھ بچن کی مثال دوں گا کہ وہ گھر بیٹھ گئے تھے, تو پھر کیا کیا کہ وہاں پر تھنک ٹینک بیٹھا, انہوں نے کچھ کریکٹرز لکھے جو کہ ان کی پرسنالٹی سوٹ کرتے تھے اور ان کو دیے. ان کو ہمارے یہاں بہت بڑا نام تھا معین اختر صاحب کا, انہوں نے روزی ڈرامہ دیکھی ہے, وہ ان کی شخصیت کے اوپر تھا, کہاں گیا پھر, لیکن انہوں نے فلم بنائی مسٹر چاسو کون تھا سم تھنگ کچھ کیٹو, بری طرح, کیونکہ وہ ان کے کریکٹر سے میچ نہیں کر رہا تھا. وہ جو کریکٹر تھا کہ وہ جو ان کا پرسنالٹی تھی اس سے بالکل ڈفر تھی, تو وہ فلاپ ہو گئی فلم. تو جب تک جو بڑے آرٹسٹ ہیں ان کے شخصیت کے ساتھ ان کو ذہن میں رکھ کے آپ فلمیں نہ لکھیں گے. اس سے جب میں خان ڈرامہ لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھے نعمان اعجاز صاحب کہ وہ ان کو پلے کرنا ہی ہے, تو میں نے ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے اس میں ڈائلاگز وغیرہ, اس کی عادت, اس کی نفسیات سب لکھی. صحیح. تو جناب ہمارے ساتھ اس وقت عاطف علی صاحب موجود ہیں اور ڈیفینیٹلی بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ ہمارے شو پر آئے اور ہمیں گائیڈ کیا اور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے جو پاکستانی مووی ہے وہ رائز کر سکتی ہے, کس طریقے سے بوسٹ اپ آ سکتا ہے. تو اس کے لیے کریکٹر کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس ایکٹر کو آپ سائن کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ اس کے کریکٹر کو ایڈجسٹ کریں. چھوٹی سی بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, اف ٹائم اگر ہو, پاکستان میں ایک پالیسی بننی چاہیے, قومی فلمی پالیسی, جو کہ وفاق بھی بنائے اور صوبے بھی کریں, اور ہر صوبے کو کلچر ڈپارٹمنٹ کہے کہ اس کو 3 فلمیں سال کی لازم بنانی چاہیے. تو اگر اس طرح کریں گے تو پھر یہ ایک بہتر طریقے, گورنمنٹ بیکنگ اور سپورٹ بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو عاطف علی ہمارے ساتھ موجود تھے اور فلم انڈسٹری کے حالت کیوں ہے اس پہ بات ہو رہی تھی. آج کے شو سے دیجیے اجازت, اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.